अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं उर्दू रोमांटिक नॉवेल्स। आज की कहानी इश्क सुखन पार्ट 2। मोहब्बत, एतमाद, गलतफहमियों और रिश्तों की खूबसूरत आजमाइशों से भरपूर एक दिल छू लेने वाला नॉवल है। आइए जानते हैं सिकंदर, कोमल और निहाल की इस खूबसूरत मोहब्बत भरी दास्तान को। सुबह का सूरज एक नए दिन को रोशन कर रहा था। सिकंदर बहुत दिल से आज तैयार होता, निहाल को भी साथ तैयार करता, उसे डे केयर सेंटर छोड़ के खुद यूं नहीं जाने वाला था। निकाह के बाद आज पहली बार कोमल से आमना सामना होने वाला था। वो काफी पुरजोश था और सोच रखा था कैसे आज उसे तंग करेगा। बाबा, कोमल आने कब आएंगी हमारे घर? निहाल की बात पे सिकंदर के दिल में गुदगुदी सी हुई। बहुत जल्द बेटा। वो उसे अपनी गोद में भर गया। दोनों बाप बेटा बाहर निकलते गार्डन का रुख कर रहे थे। थोड़ी देर वॉक करके वो फिर निकलने वाले थे। आपको वो अच्छी लगती हैं? बेटे से पूछते न जाने वो क्यों थोड़ा डर रहा था। अच्छी नहीं लगती बाबा, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। आई लव हर। निहाल बहुत ज्यादा पुरजोश हुआ। वो 3 साल का बच्चा था और ये अल्फाज यकीनन कोमल ने ही सिखाए होंगे। पिछले दिनों अरमगान और नैना की शादी में ये ज्यादा वक्त वहीं खान हाउस में रहा। कोमल के अंडर में तो कुछ तो नया सीख के ही आना था। कोमल सिकंदर की स्टूडेंट थी और अब वो सिकंदर की बेटी को अपनी शागिर्दी में ले रही थी। कुछ करना पड़ेगा इस लड़की का। वो बाप बेटा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते मुड़े थे कि अचानक एक गाड़ी गेट से एंटर होते दिखाई दी। सिकंदर के माथे पे अनगिनत बल पड़े। ऐसे कैसे गार्ड ने उसे गाड़ी को अंदर आने की इजाजत दे दी थी? गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देखते सिकंदर साकत हुआ था। नीलम? लेकिन उसकी तो डेथ। हूबहू उसकी बीवी नीलम की तरह दिखने वाली वो लड़की सामने से आती आंखों में ढेरों आंसू भर लाए। सिकंदर, मेरी बहन चली गई इस दुनिया से। आपने खबर तक देना गवारा नहीं की। वो आंसू जब्त करते बमुश्किल बोली। सिकंदर उसे सर से पैर तक देखे गया। वो मुकम्मल नीलम का रूप तो लग रही थी, पर वो नीलम नहीं थी। आप कौन? सिकंदर ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। मैं नीलम की बहन, जुड़वा बहन सुमेरा हूँ। वो अपना तारुफ करवाते निहाल को देखने लगी। निहाल? ये निहाल है ना? नीलम का बेटा? निहाल, आ जाओ मेरे पास। मैं भी आपकी मम्मा जैसी हूँ। वो झुक के निहाल को गोद में भर गई। निहाल के पास अपनी मामा नीलम की तस्वीर थी और सिकंदर ने उसे उसकी माँ की तस्वीर से उसे पहचान करवाई थी। मम्मा? और बच्चा यही समझ रहा था सामने खड़ी औरत उसकी मम्मा है। हाँ मेरी जान, मैं आपकी मम्मा। वो निहाल को बेतहाशा प्यार करे जा रही थी। सिकंदर को सब अजीब लग रहा था, लेकिन वो फिलहाल के लिए खामोश हो गया। वो निहाल के सामने कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था कि उसके छोटे से जहन पे कोई बुरा असर पड़ता। यूनिवर्सिटी का इरादा तर्क करते आज वो घर पे ही रुक गया। उफ, अब तो छुट्टी का भी टाइम होने वाला है। ये सिकंदर क्यों नहीं आए? कोमल ने गहरा सांस भरते गेट की जानिब आखिरी निगाह की। आज वो स्पेशल सिकंदर के लिए थोड़ा तैयार होके आई थी। निकाह के बाद आज उनका आमना सामना होना था। कुछ दिन के लिए कोमल ने छुट्टियां ले ली थी, क्योंकि अरमगान और नैना हनीमून ट्रिप पर जा रहे थे। उनको भेज के वो यूं नहीं आई थी। शायद वो आज नहीं आई। चलो कोमल, अब तुम भी घर के लिए निकलो। मोबाइल पे आखिरी निगाह डालते कि शायद कोई मैसेज छोड़ा, पर सिकंदर ने तो आज उसे बस गुड मॉर्निंग का ही मैसेज लिखा था। उसके बाद तो जैसे वो भूल ही गया था। आंखों में आंसू से भरने लगे। ड्राइवर के हमरा वो घर आ गए। कमरे में आते वो बिस्तर पे लेटी फूट फूट के रो दी। न जाने क्यों उसे आज बहुत बुरा लग रहा था। जानती हो सिकंदर, मोहब्बत सिर्फ मैं नहीं की है, आप तो बस मजबूर किए गए। शाम तक वो कमरे से बाहर ना निकली। उसका रोया रोया चेहरा उसकी वालिदा निदा बेगम देखती परेशान हो गई। फिर अपनी बहन से बात की तो सबा बेगम ने अपने शौहर हैदर साहब से सब कह डाला कि सिकंदर तो रात के खाने पे मधु करे। वो कोमल के सिकंदर के साथ अटैचमेंट समझ गई थी। छोटी उम्र का इश्क इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आज सारा दिन सिकंदर बहुत मुस्तरिब रहा। उसे अपनी साली के यहाँ आने इतराज हुआ था। जो भी था वो उसके लिए ना महरम थी, और ये रिश्ता होता भी बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे ना महरम रिश्तों में शरई हदूद का ख्याल रखने और खुद को फितनों से महफूज रखने का हुक्म दिया है। सुमेरा निहाल को सारा दिन अपने साथ लगाए रखे रही, और अब शाम होने वाली थी। वो भी जैसे सुमेरा में अपनी माँ को तलाश करने लगा था। टीवी लाउंज में बैठा वो एलईडी पे नजरें जमाए हुए था, जबकि गहरी सोचों ने एक तूफानी बदतमीजी मचाई हुई थी। तभी उसके मोबाइल पे हैदर साहब की कॉल आने लगी, तो वो एकदम चौंक गया। उसके दिल को भी अचानक कोमल का ख्याल आया, जिससे आज उसने सारा दिन बात नहीं की थी। क्या बात करता, उसको तो दिमाग या अनजान औरत ने आके घुमा डाला था। वो सुमेरा के कहीं और रहने का बंदोबस्त करवा रहा था। जो भी था वो उसे यहाँ कम अज कम नहीं रख सकता था। जी अंकल कहिए। सलाम दुआ के बाद वो बहुत मुहज्जब अंदाज में बोला, तो उन्होंने उसे घर में आने की दावत दी। अंकल ये सब जरूरी तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले तो घर लौटे हैं।
وہ سہولت سے انکار کرنا چاہ رہا تھا۔ ارے بھائی، ہماری خواہش ہے کہ آج داماد کے ساتھ کچھ وقت بتائیں تو آ جائیں، اور ہمارے لٹل چیمپ کو بھی لازمی لانا، بہت رونق لگاتا ہے معصوم۔ وہ نہال کا ذکر کرتے دل سے مسکرائے۔ جی بہتر۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ سامنے سے سمیرا نہال کو گود میں اٹھائے وہیں آتی ایک صوفے پہ ڈھہ گئی۔ سکندر، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو بہت ذہین اور پیارا ہے۔ نیلم کے نصیب کہ وہ اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ سمیرا کا لہجہ رن گیا۔ نہال بیٹا یہاں آؤ۔ وہ سمیرا کی بات کو اگنور کرتا نہال کو اپنی جانب اشارے کا اشارہ کر گیا تو وہ فوراً باغ کے سینے میں جا سمایا۔ بیٹا ابھی ہم ہیں نا، حیدر انکل کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا ہے، آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں۔ نورے اماں، وہ اپنی پرانی ملازموں کو آواز دیتا نہال کو تیار کرنے کا حکم صادر کر گیا۔ یہ حیدر انکل کون ہے؟ سمیرا نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی سے بول گئی۔ اس کو بار بار سکندر کا یوں اگنور کرنا چپ رہا تھا۔ ہے ایک شفیق اور بہت قابل عزت ہستی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔ کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے سوال پہ سکندر نے سخت نگاہ سے دیکھا۔ وہ ہوتی کون تھی اس سے پوچھنے والی؟ سکندر نے لب بھینچے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ موبائل کو کان سے لگاتا وہ باہر نکل گیا۔ اف، اتنا ایٹیٹیوڈ بھرا ہے اس شخص میں، اور مجھے بھی جانے یہاں بھیج دیا کہ اس شخص سے نکاح کر کے اسے دبئی لے کے جاؤں۔ وہ تو مجھے منہ بھی نہیں لگا رہا۔ وہ دل ہی دل میں برداشتہ ہوئی۔ دبئی میں ان کی ڈھیروں جائیداد تھی۔ اس جائیداد کی دو ہی وارث تھیں، نیلم اور سمیرا۔ نیلم نے اپنی پسند سے پاکستانی لڑکے سے شادی کی تو اس سے قطع تعلق کر لیا گیا، لیکن جائیداد تو لیگلی اسی کے نام تھی۔ اب اس کی ڈیتھ کے بعد اس کا سارا حصہ اس کے شوہر یعنی سکندر خان کو ملنا تھا۔ اتنی بڑی جائیداد کو وہ کیسے باہر جانے دیتے؟ اس لیے جیسے انہیں نیلم کی ڈیتھ کا پتہ چلا، سمیرا کو مینٹلی تیار کر کے پاکستان بھیج دیا گیا تاکہ وہ سکندر کو اپنی اداؤں سے رجھا سکے اور وہ اس سے شادی کر لے۔ خیر ابھی ایک دن ہی تو ہوا تھا، ابھی تو کافی دن پڑے تھے۔ وہ نا امید نہیں ہوئی۔ رات کے کھانے پہ ندا بیگم کومل کی والدہ نے زبردستی کومل کو اپنے ساتھ کچن میں لگایا، لیکن اسے بالکل نہ بتایا کہ سکندر آ رہا ہے، کیونکہ صبا بیگم نے منع کیا تھا۔ اس کے لیے سرپرائز ہی تھا۔ مما یار، فور گاڈ سیک اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہیں؟ جیسے کسی کی دعوت ہو، جبکہ بھابھی اور ارمغان بھائی بھی یہاں نہیں ہیں، پھر یوں اتنی تیاریاں؟ وہ خفا ہوئی۔ ایک تو پیٹ میں بھوک سے چوہے ناچ رہے تھے، غصے میں آج سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ملازمت ان کو بھی 2 سے 3 بار بلانے آئی تھی، پر وہ سوتی بن گئی اور نہ گئی۔ ہاں آ رہے ہیں مہمان، اور بہت ہی خاص مہمان ہیں۔ اب تم ایک کام کرو، جاؤ بات لو اور فریش ہو جاؤ۔ اتنا برا حلیہ بنایا ہوا ہے، باقی کام میں دیکھ لوں گی۔ اب کیا دیکھیں گے؟ دم کی بریانی یا تیار ہوا کا قورمہ، یا یہ چپل اور سیخ کباب؟ یہ تیار شدہ سائلٹ؟ وہ سب چیزوں کی طرف دھیان لگاتے سر پکڑ گئی۔ کتنا بولتی ہوں، جواب دیے بنا گزارا نہیں۔ جاؤ جا کے چینج کرو۔ ندا بیگم پہلے تو گھبرا گئی، پھر اسے تلے تاڑ کے رکھ دیا۔ نہ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھاؤں گی، پھر جاؤں گی چینج کرنے۔ وہ بھی وہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتی اترا کے بولی، تم نے اور کچھ نہیں مار کھانی ہے؟ قد کاٹ دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ وہ اسے 2 چپت لگاتے زبردستی اٹھا گئی۔ لو بھلا، اب رات کا کھانا کھانے کے لیے پہلے شاور لینا پڑے گا، تیار شیار ہوں گے تو کھانا دیں گے۔ یہ نیا رول کس نے نکالا؟ وہ احتجاج کر گئی۔ تیری ماں نے۔ اب جاتی ہے یا؟ جا رہی ہوں، میرے آنے تک میری شاہی پلیٹ تیار کر دیں، بھوک سے برا حال ہے میرا۔ وہ منمنا کے کہتی کچن سے چپاک سے غائب ہو گئی، جبکہ ندا بیگم سرنفی میں جھٹکتی رہ گئی۔ وہ شاور لے کے باہر نکلی تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ بال خشک کر رہی تھی کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور چھوٹا فرشتہ نہال اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کومل تو خوشی کے مارے پھول ہی نہ سمائی۔ السلام علیکم کوملانی۔ وہ توتلی زبان میں بولتا اس کے قریب ہوتا، اس کے گال کے ساتھ لب جوڑ گیا۔ کومل نے اسے اپنے سینے سے لگاتے چٹا چٹ پیار کر ڈالا۔ کب آئے آپ؟ کیا اکیلے آئے؟ وہ دھڑکتے دل سے سوال کر گئی۔ نہیں تو بابا بھی ساتھ ہیں، آئے نا۔ وہ اس کی گود سے جمپ لگاتا نیچے اترتے اس کا ہاتھ ہمیں باہر کی طرف نکلنے کو پرتوڑنے لگا۔ 1 منٹ میری جان، دوپٹہ تو لے لوں؟ جلدی سے لپ گلوز کا لبوں کو ایک ٹچ دیا اور بالوں کو اچھے سے لپیٹتے وہ دوپٹہ سر پہ لیتی نہال کی انگلی تھامے باہر آئی، جہاں ایک محفل سجی تھی اور پروٹوکول دیا جا رہا تھا گھر کے داماد سکندر رضا خان کو۔ اسے پوری شان سے صوفے پر براجمان دیکھتے کومل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سکندر نے گہرے نگاہ اس پہ ڈالی اور اگلے ہی پل نظروں کا رخ پھیر لیا۔ اب وہ ایک نظر میں جان گیا تھا کہ کومل روئی ہے۔ اس کی آنکھوں کا سوجا پن سکندر کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا گیا۔ کومل نے سب کو ڈیزرٹ سرو کیا۔ سکندر نے حال کو دیکھنے لگا جو آج سارا دن سمیرا کے ساتھ
پتاتا رہا اور سکندر کو اس پل بالکل چین نہ آیا۔ پر کومل کے پاس بیٹھا وہ آئس کریم کھاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کے ساتھ ہنستا سکندر کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے انکل، اب چلنا چاہیے۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ سکندر نے جانے کو پر تولے۔ ارے بیٹا، اتنی رات گئے، کدھر جاؤ گے؟ یہیں رات رک جاؤ، حیدر صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں انکل، مناسب نہیں لگتا، آپ نہال کو بلا دیں، نہال سو رہا ہے، بچے اسے کومل نے اپنے روم میں سلا دیا ہے، تھک گیا تھا معصوم، آ جاؤ آپ کو بھی روم دکھا دوں، آرام کر لو، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ صبا بیگم نے پیار اور عزت سے سکندر کو کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس وقت تو گھر وہ بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اسے سمیرہ سے نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہو رہی تھی، اور رات گھر میں اس کے ساتھ رہنا شاید مناسب نہیں تھا۔ پھر سکندر نے بھی یہی رات رک جانا مناسب سمجھا۔ وہ روم میں آئے تو دل ایک نظر نہال کو دیکھنے کو مچلا، اور وہ روم سے نکلتا کومل کے روم کی جانے بڑھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک دی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی دونوں دکھائی دیے۔ کومل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ نہال اس کی گود میں سرک کے دنیا جہان سے بے خبر سو رہا تھا۔ کومل کا ہاتھ اس کے سر کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، اسے سلاتے سلاتے وہ خود بھی سو گئی تھی۔ سکندر کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا۔ آگے بڑھ کے نہال کو بہت احتیاط سے اس کی گود سے لیتے ایک طرف لٹاتے اس پہ کمفرٹر کو درست کیا اور ماتھے پہ لب رکھتے پیچھے ہٹا۔ دوسری طرف بکھرے ہولیے میں بیٹھے بیٹھے سوئی اپنی چھوٹی سی منکوہا کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر اس پہ بھی کمفرٹر کو درست کیا کہ اس کے قریب جھکا، ایک پل کو وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کا منموہنا چہرہ دیکھتی وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ جانتا ہوں آج ناراض ہوگی، بنا کسی انفارمیشن کے آج آپ کے سر نے چھٹی کر لی تو اسٹوڈنٹ ناراض ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، اور پھر دل کی ہی مانتا وہ ذرا سا جھکتا، اس کے ماتھے پہ بھی لب رکھ گیا۔ اس سے ایک لمس میں محبت، عقیدت، جنون کیا کچھ نہ تھا۔ کومل کی آنکھ کھل گئی۔ سکندر کو خود پہ جھکا پایا تو دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ سکندر یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ میں نہال کو دیکھنے آیا تھا۔ سکندر نہ جانے کیوں صفائی پیش کر گیا۔ جانتی ہوں نہال آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بے فکر ہے، خود سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتی ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھتی دوپٹے لیے، تھوڑا ناراض ناراض سے بولتے سکندر کو بہت اپنی اپنی سے لگے۔ سکندر کے چہرے پہ مسکان پھیل گئی، کان کھو جاتا وہ دور ہوا۔ جانتا ہوں اس میں مجھے کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے رات کافی ہو گئی اس سے، اب سونا چاہیے۔ آپ نے تو صبح پھر سے چھٹی مارنی ہوگی، لیکن مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ اب بھی ناراض تھی۔ نہیں، صبح چھٹی نہیں مار کر سکتا، مجھے بھی جانا ہے، میرے اسٹوڈنٹس کو میرا چھٹی کرنا اچھا نہیں لگتا، مجھ سے پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا ناز سے بولا۔ خوش فہمیاں ہی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ٹیرس میں چلی گئی تو سکندر بھی اس کے پیچھے جاتا اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ 2 قدم کے فاصلے پہ رکتا پوچھ رہا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ چہرہ دوسری جانب کیے ہوئے وہ گلا کر کے۔ فرق پڑتا ہے تو یہاں کھڑا ہونا۔ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے دھیرے سے بولتا وہ اس کی ساری ناراضگی دور کر گیا۔ آپ کو پتہ ہے سارا دن میرا موبائل دیکھتے گزر گیا، کتنے دل سے تیار ہو کے آج میں یوں نہیں گئی تھی، آپ نہیں آئے، اور پھر کوئی میسج بھی نہیں کیا۔ بھلا ایسے کون کرتا ہے اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ؟ اس کی باتیں سنتے سکندر دھیما سا ہنس دیا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی سکندر کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ اتنی اہمیت مت دو کومل، عام سا بنتا ہو، مغرور ہو جاؤں گا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھ کے ہلکا سے دباتے بولا۔ آواز کو مذاق میں مت اڑائیں۔ وہ اس کے قریب ہوتے بولی۔ اس کا ذرا سا قریب آنا سکندر کے دل میں گدگدی سے بھر گیا۔ پہلے بات اور تھی، اب وہ اس کی منکوہا تھی۔ ایک مضبوط اور پاک رشتے میں دونوں بن چکے تھے۔ اس رشتے کی کشش اسے کومل کی طرف کھینچتی تھی۔ بات سنیں؟ وہ تھوڑا قریب ہوتے دھیمے لہجے میں بولی۔ جی سنائیں؟ وہ اس کی طرف مڑا، اسی کے انداز میں بولا۔ نہال کو نا ماں کی ضرورت ہے، وہ بہت سینسٹیو بچہ ہے۔ اس ایج میں بچے بہت سے سوال کرتے ہیں اور بچے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، جو ان کی باتیں سنے اور ان باتوں کا جواب دے سکے۔ پھر کیا کیا جائے؟ انکل سے رخصتی کی بات کروں؟ وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کومل سٹ پٹا گئی۔ آپ نہال کو یہیں چھوڑ دیں میرے پاس، یونی سے واپسی پہ اسے یہیں لے آیا کریں، میرے ساتھ رہے گا، اچھا فیل کرے گا۔ کومل کے مشورے پہ سکندر بدمزہ ہوا۔ یہ کیا حل ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ تمہیں اپنے گھر لے جاؤں، بچہ بھی اچھا فیل کرے گا اور بچے کا باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ سکندر کی بات پہ کومل بلش کرنے لگی۔ ابھی تو پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، پھر رخصتی؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ پڑھائی میں نے ہی کروانی ہے نا، تو کروا دوں گا، اس کی فکر نہ کرو، بلکہ میں صبح ہی انکل سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ سکندر کو ایک نئی راہ مل گئی تھی سمیرہ سے جان چھڑانے کی۔ جب کومل اس کے گھر آ جاتی تو سمیرہ کا وجود اس گھر میں بے معنی ہو جانا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہ آیا۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کومل کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ نہیں،
میں سمجھ گیا ہوں جو تم کہنا چاہ رہی ہو، ڈونٹ وری، سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ اس کو اندر لاتا خود دروازے کی جانب بڑھا، ایک قدم رک کے جاتے جاتے اسے پیار بھری مسکان سے دیکھا تو کومل کے لبوں کو بھی مسکان نے چھوئے۔ نوری اماں، یہ خاموشی کیوں اتنی؟ کیا گھر میں کوئی نہیں؟ سمیرا کو حیرت ہوئی، وہ آج صبح صبح ہی جا گئی تھی، لیکن نہال اور سکندر کو نہ پا کے کچھ الجھی۔ جی بیوی جی، وہ سکندر بیٹا اور نہال رات کو واپس نہیں آئے، اس لیے۔ اچھا؟ سمیرا کو حیرت ہوئی۔ ویسے یہ حیدر صاحب ہیں کون جن سے سکندر کی اتنی بنتی ہے کہ رات وہیں رک گیا؟ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی، ان کے سسرال کا گھر ہے۔ نوری اماں کی بات پہ سمیرا کو پانی پیتے اچھا لگا۔ سسرال مطلب؟ جی، آپ کو نہیں پتا؟ ان کے گھر سے بیٹی لائیں گے، کومل بیٹی، بہت ہی پیاری بچی ہے اور نہال پہ تو جان نچھاور کرتی ہے۔ کومل؟ نوری اماں کی بات سنتے سمیرا کا دماغ پل میں گھوما۔ یہاں ہم اس شخص سے کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، یہ تو مزے سے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ مطلب میری بہن کو بھول گیا، نئی زندگی کا آغاز بھی کر لیا۔ نو، نیور، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس شخص کو اتنی آسانی سے خوشیوں بھری زندگی نہیں جینے دوں گی۔ میری بہن کو یہ نہیں بھول سکتا۔ وہ اٹھ کے کمرے میں جاتے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں زندہ رکھوں گی اپنی بہن کو، اپنے اس چہرے کی صورت۔ ہاں سکندر رضا خان، اب تم اپنی بیوی کو مجھ میں دیکھو گے تو تمہارا دل خود بخود میری طرف مائل ہو جائے گا۔ سمیرا اپنے دل میں گندی پلاننگ بناتے سکندر کے روم میں گھسی اور اس کی کبرڈ کو چیک کرنے لگی۔ نیلم کی کافی ڈریسز اب بھی وہاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک پیارے سے ڈریس کا انتخاب کرتے سمیرا اپنے روم میں واپس آ گئی۔ شاور لیتے وہ اس ڈریس کو خود پہ سوچتی سکندر کے فیلنگز کو انجوائے کر رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد سکندر نے جلدی مچا دی۔ وہ نہال کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑنا تھا، جہاں چھوٹے بچوں کی نہ صرف بہت اچھی نگہداشت کی جاتی تھی بلکہ ان کے لیول پہ کافی کچھ سکھا بھی رہے تھے۔ آج نہال کو یہیں رہنے دے میرے پاس۔ کومل نے نہال کے گال چومتے سکندر سے منمناتے کہا۔ کیوں؟ آج مسز کا یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ نہیں نا، کل آپ نے چھٹی کی، میں نے آپ کے بنا کیسا محسوس کیا، آج آپ بھی یہ محسوس کریں۔ وہ اترا کے بولی۔ ہرگز نہیں، کل کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے نہیں جا سکا، اور تم بلا وجہ چھٹی کرو، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ سکندر نے آئیبرو ریز کرتے اسے آنکھ بلنک کی۔ ہاں، بابا نے آنی کو آنکھ ماری۔ نہال نے اسے دیکھ لیا تو سکندر نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کے کھولی۔ نہال کھلکھلا کے ہنس رہا تھا اور کومل بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اسے ڈے کیئر میں چھوڑتا کومل کو یونیورسٹی لیے پہنچ گیا۔ اچھا، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اچانک سے سکندر کی بات پہ کومل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فی الحال یونی میں کسی کو ہمارے نکاح کا پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک رخصتی نہ ہو جائے۔ وہ انتہائی سنجیدہ لگا، پر اس کی بات سے کومل کے دل میں چناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ کچھ وجہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، بحث نہیں کرو اور جو کہا ہے اتنا ہی کرو۔ اب کی بار وہ اس کی بات کاٹتا درشتگی سے بولا تو کومل کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ یار، ایک تو تم ہر بات دل پہ، وہ ضد چھوا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ کومل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیچے اترتی یونی کے اندر چلی گئی۔ سکندر نے اسے جاتے دیکھا تو غصے سے اپنے ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پہ مارا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کسی کو کچھ پتا چلے۔ نظر انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی تھی۔ کلاس میں داخل ہوتے سکندر کی نگاہ لاسٹ بینچ پہ بیٹھی جہاں کومل سر جھکائے بیٹھی تھی، بالکل اسمارٹ انداز میں۔ لگتا ہے مسز کو ڈوز دینے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوا اور لیکچر سٹارٹ کیا۔ لیکچر کے دوران ایک بار بھی کومل نے نظر اٹھا کے اسے نہ دیکھا، بس اپنی نوٹ بک پہ جھکی رہی۔ اوکے گائز، آپ سب اس کی پریزنٹیشن تیار کر لیں، چاہیں تو دو دو کا گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ وہ فرینڈلی بولتا مسکرایا۔ یہ تو گڈ ہو گیا۔ کومل، کیا تم میری پارٹنر بنو گی؟ سکندر، جس کے قدم کلاس روم سے باہر جا رہے تھے، ایک دم تھمے۔ کوئی لڑکا کومل کے پاس بیٹھا اس سے رائے لے رہا تھا۔ کومل نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ اسے ابھی نہ کرنے والی تھی کہ سکندر کو وہاں کھڑا دیکھ کر چپ کر کے کچھ سوچنے لگی۔ دیکھتی ہوں۔ کومل نے اسے نہ کہی نہ ہاں کہی۔ اسی لمحے سکندر کا دماغ الٹا۔ وہ اپنی گردن کی بیگ کو مسلتا ان کی طرف بڑھا۔ مس کومل حیدر، میرے آفس میں آ کے مجھ سے ملے ابھی۔ سوری سر، ابھی میں بزی ہوں۔ وہ بنا اس کی جانب ایک نگاہ کیے سر جھکائے تیزی سے بولی۔ سکندر نے بمشکل ہی خود پہ کنٹرول کیا۔ آپ کو ایک بات کہی، اگر سمجھ آ رہی ہے تو اس پہ عمل کریں۔ فوراً آفس میں ملا۔ وہ ذرا سے جھکے اسے وارن دیتی نظروں سے دیکھتا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا، اور اگلے لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں یا نہ؟ فیضی نے منہ بناتے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں آتی ہوں۔ کومل اسے وہیں چھوڑتی فوراً سے اٹھی۔ سکندر کا غصہ کہاں دیکھا تھا اس نے، اور اپنی کالی آنکھوں کو کس قدر بری طرح لال انگارہ کر لیا۔
وہ بڑبڑاتے سکندر کے آفس میں دستک دیتے اندر داخل ہوئی کہ سکندر نے ایک دم دروازے کو لاک لگا لیا اور پلک جھپکتے کومل کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ چٹانے سینے سے جھٹک رہے۔ کیا کیا کر رہے ہیں سر؟ وہ گھبرا کے خود کو اسے چھڑانے لگی۔ کیا ہوا؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں چھونے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ سکندر کو اس کا یوں گریز برتنا ناگوار گزر رہا تھا۔ جی، پر یہ یونیورسٹی ہے، یہاں آپ ٹیچر ہیں اور میں اسٹوڈنٹ، تو ایک لمٹ میں رہنا چاہیے، ہے نا سر سکندر؟ وہ منہ بنا کے ہر لفظ کو چبا کے بولتے سکندر کو لاجواب کر رہی تھی۔ وہ اسے دھیرے سے چھوڑ گیا۔ تم کسی کے ساتھ پیر بنا کے کام نہیں کرو گی، اکیلے کرو گی، اور اس فیضی کے ساتھ میں نہ دیکھوں تمہیں دوبارہ۔ وہ اپنی بات کہتے اسے 2 قدم کے فاصلے پہ ہو گیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ پیر میں کام کریں۔ ہاں کہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی جانب تیزی سے بڑھا کہ وہ ایک دم سہم گئی۔ لیکن اگر تمہیں شوق ہے پیر بنانے کا تو کسی لڑکی کے ساتھ پیر بنا، ورنہ اکیلے سارا کام کرو۔ یہ تو بنا کسی قصور کے مجھے سزا مل رہی ہے۔ ایک شرط پہ آپ کی بات پہ عمل ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتی آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ کیسی شرط؟ آپ میرا پیر بنیں گے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس پٹھان خون کو بری طرح جھنجھوڑے جا رہی تھی اور اپنے لیے مشکلیں دیکھنے والی تھی۔ بالکل نہیں، تم سارا کام اکیلے کرو گی۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھا گیا۔ اگر ایسے تو ٹھیک ہے، میں اپنا پارٹنر ڈھونڈوں؟ وہ بول کے جانے لگی کہ ایک دم سے سکندر نے اسے اپنی طرف موڑ کے اس کی بے گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکایا۔ وہ مکمل اس کے حصار میں قید ہو گئی۔ میرے علاوہ کسی اور کو پارٹنر بنانے کا سوچنا بھی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنی گرم تپش سانسیں اس پہ چھوڑتا اس کی لبوں سے اپنے ہونٹوں کو مس کر گیا۔ کومل اس پرسکون بندے کا آج جنون دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اس کے جنون سے بھی ڈر گئی تھی۔ نہیں، کسی کو نہیں بناؤں گی۔ وہ فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ اگلے پل سکندر رضا کو سکون نصیب ہوا اور اس کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ گڈ گرل، آج رات میں آؤں گا۔ اور پھر سے آئیں گے؟ وہ اس کی ذرا سا دور ہونے پہ دوبارہ بولنے لگے۔ پھر کیا مطلب؟ میرا جب جب دل کرے گا آؤں گا۔ وہ اپنی چیئر پہ بیٹھتے اسے سر سے پیر تک گہری نگاہ سے دیکھتے بولا۔ ہاں آ جائیں، کسی نے روکا ہے؟ وہ دھیرے سے منمنائی۔ آج اسپیشل بات کرنے آؤں گا تمہاری رخصتی کی، اب مزید دوری نہیں سہی جاتی۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ کے ان ڈائیلاگ سے میں نہیں امپریس ہونے والی سر سکندر، کیونکہ میں جانتی ہوں رخصتی کے بعد آپ نے یہی کہنا، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے تمہاری رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ اس کی باقاعدہ نقل اتارتے بول رہی تھی۔ پھر تھوڑے عرصے بعد کہیں گے، کومل کسی کو پتہ نہ چلے تم پریگننٹ ہو، اور یہ تو بالکل پتہ نہ چلے اس بچے کا باپ میں ہوں۔ وہ بھی دہانے میں کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی۔ سکندر کے دل میں کھلبلی سے مچ گئی۔ تم کتنی سمجھدار ہو گئی ہو کومل۔ آئی ایم امپریسڈ۔ مجھے تو اب ذرا دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے پہلے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کے ہی پروسیس کرنا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا تو کومل بکھلا کے پیچھے ہٹی۔ آپ کے پاس بیبی ہے، آپ کو اور بیبی کی کیا ضرورت؟ وہ دیوار کے ساتھ چپکی۔ کیا کرتی؟ سامنے کھڑا شخص ایک پل کو بھی نہیں رک رہا تھا۔ اسے دیوار کے ساتھ پن کیے وہ اس پہ حاوی ہوا۔ وہ بیبی 3 سال پہلے آیا تھا، مجھے اب چھوٹی سی بیبی چاہیے، وہ بھی تم سے، تمہارے جیسے کیوٹ سی۔ اس کے ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا محبت سے بولا۔ کومل کے چہرے پہ بے تحاشا رنگ کھلے۔ بہت پیاری لگتی ہو ایسے، خوش رہا کرو۔ اسے پیار سے کہتا دروازے کا لاک کھل گیا۔ یوں آپ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کی منکوہا ہوں، وہیں دوسری طرف آپ مجھے یوں اکیلے آفس میں بلاتے ہیں، یوں سب مجھ پہ شک کریں گے، نہ جانے کیا سوچیں گے کہ میرا آپ کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ منہ بناتے بولی، تو سوچنے دو جو کوئی سوچتا ہے، فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ موبائل پہ بیٹے کی آن لائن ایکٹیویٹیز دیکھتا مسکرایا تو کومل کو تجسس ہوا کہ وہ کیا دیکھ رہے مسکرا رہا ہے۔ اس کے قریب ہوتے ایک جھلک دیکھنی چاہی تو سکندر نے پورا موبائل اس سے تھما دیا۔ یہ لو دیکھ لو، بے فکر ہو، تمہارے علاوہ یہ سکندر رضا خان کسی بھی دوسری لڑکی کو دیکھ کے نہیں مسکرائے گا۔ اس کی بات سنتے وہ موبائل پہ نہال کو دیکھتے خوش ہونے لگے۔ دیکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ موبائل پہ دیکھ کے اس نے جواب دینا ضروری سمجھا کہ اگلے پل وہ اسے کھینچ کے گود میں بٹھا گیا۔ کومل ڈر گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ لاک نہیں، کوئی آ گیا تو پول کھل جائے گا۔ کومل بری طرح سٹپٹا گئی۔ اوکے اب جاؤ، رات کو ملاقات ہوتی ہے۔ آج پیارا سا ڈریس پہننا، وہ پنک والا۔ وہ اپنی فرمائش بتاتا وہ اب لیپ ٹاپ کھول گیا۔ کچھ خاص لائیں گے میرے لیے؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے آنکھیں چمکا کے بولی۔ خود آؤں گا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ کچھ خاص ہے تمہارے لیے؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کرتا اور سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا دل و روح میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا۔ آپ سے زیادہ خاص تو کوئی بھی نہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتے دھیما سا مسکرائے۔ مسنگ یو۔ اس کی بات پہ کومل ایک پل کو تھمی۔ مجھے لگا آئی لو یو کہنے لگے۔
وہ شرارت سے بولتی باہر نکل گئی، جبکہ سکندر کے چہرے کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ کہہ دوں گا وہ بھی، دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ اب وہ بھی یونی سے نکلا تھا، نہال کو لینا تھا کہ اسی پل گھر سے نوری اماں کی کال آنے لگی کہ سمیرا روم میں لاکڈ ہو گئی ہے اور اندر سے اب کوئی آواز بھی نہیں آ رہی، جلدی سے گھر آئے۔ اف، اس لڑکی کا کیا کروں میں؟ اچانک بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ کو بیک سیٹ پہ رکھتا کومل کو کال ملا گیا اور اس سے نہال کو پک کر کے گھر چھوڑنے کا کہا اور خود اپنی گاڑی گھر کے روڈ پہ ڈال دی۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوا ہے، غیر معمولی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ نوری اماں، وہ انہیں آواز دیتا جیسے اندر آیا، سامنے کچن میں نگاہ جا ٹھہری۔ ایک پل کو سکندر کا دل ساکت ہوا۔ وہ بالکل نیلم کی طرح تھی، اسی کا ڈریس پہنے، اس کی پیٹھ تھی، بال کھلے تھے۔ اچانک وہ پلٹی اور سکندر کو دیکھ کے بھرپور مسکان دی اور سہج سہج کے چلتی اس کے پاس آئی۔ سرپرائز! وہ اسے دیکھتی پرجوش انداز میں بولی، جبکہ سکندر کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ تم نے نیلم کا ڈریس کیوں پہنا؟ اس کے سرد سپاٹ انداز سے ایک پل کو سمیرا کا دل سہم گیا، پر اگلے پل وہ پھر سے مسکرائے۔ نیلم کی بہن ہوں، پہن سکتی ہوں۔ اس کی چیزوں پہ میرا حق ہے پورا، اور صرف اس کی چیزوں پہ نہیں، اس کے شوہر پہ بھی حق رکھ سکتی ہوں۔ سمیرا گمبھیر لہجے میں کہتے سکندر کے قریب ہوئی اور اس کے گلے میں باہیں حمائل کی۔ بابا! اسے پہلے سکندر اسے پرے دھکیلتا کہ نہال کی آواز پہ وہ دونوں چونکے۔ سکندر نے پلٹ کے ادھر دیکھا تو نہال بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے لپٹ گیا، جبکہ اس کے پیچھے ہی کومل کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے جو منظر دیکھا اسے سمجھ نہ آیا وہ سچ تھا یا اس کا وہم۔ ارے ہمارا بیٹا آ گیا، سو لولی اینڈ کیوٹ۔ سمیرا نے نہال کو جھٹ سے اپنی گود میں بھر لیا۔ نہال نے اسے بھی ایک کس کی۔ مما، آج میں نے مزہ کیا۔ وہ سمیرا کو مما کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ نہال کی مما تھی اور یہ واپس آ گئی؟ کہاں سے؟ کومل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ کومل؟ اسے سر تھامے دیکھ کر سکندر فوراً اس کی جانب بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی اتنی فکر پہ سمیرا اندر تک سلگ گئے۔ سکندر، یہ لڑکی کون ہے؟ سمیرا نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ سکندر نے ایک سخت نظر اس پہ ڈالتے کومل کو صوفے پہ بٹھایا۔ نوری اماں پانی لائیں پلیز، وہ نوری اماں سے بے اکھڑے لہجے میں بولا، جنہوں نے جھوٹ بول کے اسے گھر بلایا تھا۔ نوری اماں سر جھکا کر شرمندہ سی پانی لینے چلی گئی۔ پانی کا گلاس کومل کے لبوں سے لگاتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے رب کرتا گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یو ٹرسٹ می؟ اس کی دھیمی سرگوشی پہ کومل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر کومل نے اس بات میں سر ہلاتی اسے مان بخشا۔ یس، دیٹس آئی نیڈ۔ وہ آگے ہوتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کے پاس سے اٹھا تھا اور سمیرا کے ہاتھ سے نہال کو واپس لیا۔ نہال بیٹا، آپ کی مما وہ ہیں، آج سے آپ نے کومل آنی کو مما کہنا ہے۔ وہ اپنے بچے کو اچھے سے سمجھانے لگا۔ نہال الجھ گیا۔ بابا، یہ مما ہے؟ وہ آگے بڑھ کے سمیرا کا ہاتھ تھام گیا۔ سمیرا سکتے میں کھڑی نہال اور سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ نو بیٹا، یہ خالہ ہیں آپ کی مما وہ ہیں۔ آ جاؤ بابا پاس۔ وہ نہال کو پیار سے ہینڈل کر رہا تھا اور پر نہال بے قابو ہونے لگا۔ نو نو، میری مما یہ ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہال رو دیا۔ سکندر کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، جبکہ سمیرا کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا۔ ہاں بیٹا، میں تمہاری مما ہوں۔ سمیرا نے جھک کے نہال کی گالوں پہ آیا آنسوں کو صاف کیا۔ بکواس بند کرو اپنی، کل سے تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں، اب اور نہیں۔ خبردار جو میرے بچے کا دماغ خراب کرنے کی کوشش بھی کی تھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکندر کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ کومل کو بھی سامنے موجود کریکٹر اب تھوڑا بہت سمجھ آنے لگا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سکندر؟ بچے کے سامنے تو تھوڑا لحاظ کر لیں۔ سمیرا نے ماں بننے کی ناکام کوشش کی۔ یو؟ سکندر غصے سے آگے بڑھا کے کومل نے اسے کلائی سے تھامے روک دیا۔ کیا کر رہے ہیں سکندر؟ نہال ڈر جائے گا، کومل نے دھیرے سے اس کے کان میں گھستے ہوئے کہا تو وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے آنکھیں میچ کے کھول گیا۔ کومل، نہال کو لے کے اندر جاؤ۔ وہ کومل کو دیکھتا حکم صادر کر گیا۔ کومل نے نہال کی طرف مسکرا کے دیکھا تو وہ سمیرا کے ساتھ چپک گیا۔ نہال بیٹا یہاں آؤ، اپنی کومل آنی کے پاس۔ کومل نے اپنے انداز سے اسے پکارا تو وہ روتا ہوا اس کی جانب اپنی باہیں وا کر گیا۔ ایک منٹ، تم ہو کون اور کیسے میرے بھانجے کو مجھ سے دور کر سکتی ہو؟ سمیرا نے نہال کو پیچھے کرتے اپنے سینے میں بھینچا۔ سکندر اور کومل ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کس طرح سامنے کھڑی لڑکی نہال پہ حق جتا رہی تھی۔ نہال میرا بیٹا ہے، سمجھی تم؟ سکندر غصے سے آگے بڑھتے نہال کو سمیرا سے چھین گیا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ میری بہن کی آخری نشانی ہے اور آپ اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ سمیرا ہذیانی انداز میں چلائے۔
سکندر نے نہال کو کومل کے حوالے کیا اور اسے اندر لے جانے کا کہا۔ وہ فوراً نہال کو روم میں لے گئی۔ اب تم میری بات غور سے سنو۔ سکندر بنا کسی لحاظ کے اب سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکلو۔ مجھے 1 منٹ میں بھی تمہیں یہاں نہیں دیکھنا۔ ایسے کیسے چلی جاؤں؟ یہ میری بہن کا گھر ہے، اس کا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ آپ مجھے نہال دے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ سمیرا نے نیا پینترا بنایا۔ اپنی بکواس بند کرو۔ سکندر کا غصے سے برا حال تھا۔ نہال کو سنبھالتے وہ نور اماں کو اس کے پاس بٹھاتے خود واپس باہر سکندر کے پاس آئی۔ یہ بکواس نہیں ہے، آپ تو دوسری شادی کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ نہال کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی دوسری عورت نہال کو ماں والا پیار نہیں دے سکتی جو ایک خانہ دے سکتی ہے۔ خالہ ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ سمیرا رو رو کے اپنی بات کر رہی تھی اور پھر ایک دم گھٹنوں پہ گرے۔ آپ مجھے نہال کو دے دیں، میں اس کی خاطر شادی بھی نہیں کروں گی، اس کو پال لوں گی، پر اسے کسی اور کے حوالے نہ کریں پلیز، التجا ہے میری۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی۔ سکندر کے دماغ میں عجیب سے خیالات گردش کرنے لگے۔ سامنے اس وجود کو برداشت کرنا اب سکندر کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو تم یہ سب نہال کی خاطر کر رہی ہو؟ سکندر کا نرم لہجہ محسوس کرتے سمیرا تو جی اٹھی۔ ہاں، مجھے نہال سے جنونی عشق ہے سکندر، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس کی باتیں سنتے کوئی بھی انجان فوراً ایمان لے آتا، پر سکندر جانتا تھا یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ ایک دن میں کسی کو کسی سے جنونی عشق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نہال کی خاطر میں تم سے نکاح کروں گا۔ اچانک ہی سکندر کے فیصلے پہ کومل اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئی۔ سمیرا کے چہرے پہ مسکان سجے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ہاں، لیکن صرف نہال کی خاطر۔ مجھ سے اس سے زیادہ کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ بیوی کا درجہ میں صرف ایک لڑکی کو ہی دے سکتا ہوں، مسز کومل سکندر رضا کو۔ وہ کومل کی طرف اشارہ کرتے صاف بول گیا تو سمیرا نے ایک نفرت کی نگاہ کومل پہ ڈالی، جبکہ کومل تو یکٹک سکندر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیسے کسی کو بھی اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر سکتا تھا؟ میں نہال کے روم میں جاؤں؟ سمیرا نے اپنی پلاننگ کامیاب ہوتے دیکھ کے وہاں سے ہٹنا ہی مناسب سمجھا اور چپ چاپ نہال کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ سکندر گہرا سانس بھرتے کومل کی جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہ رہے تھے۔ کیا مجھ پہ ٹرسٹ ہے؟ سکندر نے اس کے آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے چنے تھے۔ کومل نے ہچکی بھری تو سکندر اس کی تکلیف کو اپنے دل میں اترتا محسوس کرتے اسے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے پورے وجود میں۔ لو یو سو مچ کومل۔ وہ آنکھیں میچے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اسے سامنے کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ سمیرا نے دور سے یہ منظر دیکھا تو اندر تک جل گئی۔ ایک بار میرے نکاح میں اور سکندر رضا تمہیں سب کچھ نہ بھلا دیا تو میرا نام بھی سمیرا لیاقت نہیں۔ وہ نفرت و حقارت سے انہیں دیکھتی اندر بڑھ گئی۔ مجھ سے اپنا ٹرسٹ کبھی ختم کرنا نہیں کومل، تمہارا ٹرسٹ میری طاقت ہے۔ وہ اس سے کیا باور کروا رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی، لیکن پہلی بار سکندر نے اسے چھوا تھا، وہ بھی اپنائیت سے کہ کومل دل سے یقین کر چکی تھی اس کی ہر بات پہ۔ شام تک وہ حیدر صاحب سے ملتا کومل کی رخصتی کی بات کر چکا تھا اور 2 دن بعد اس کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ 2 دن بعد ارمغان اور نینا نے بھی واپس آ جانا تھا۔ ان کے آتے ہی رخصتی فکس کر دی گئی تھی۔ میری بات غور سے سنو سمیرا، ہمارا نکاح ہوگا، یہ بات میرے سسرال میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ طریقے سے اس رخصتی کو ہونے دینا۔ کوئی ڈرامہ یا تماشا کریٹ کیا تو سیدھا گیٹ سے آؤٹ کر دوں گا، لہذا کسی قسم کا میس مت کریٹ کرنا۔ آئی وانٹ یو۔ سکندر سمیرا کو اچھے سے سمجھا بجھا کے بارات کے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ بہت کم لوگوں کو سکندر نے انوائٹ کیا تھا، اس کا فرینڈ سرکل تھا بھی بہت کم۔ نہال سمیرا کی گود میں تھا۔ بارات نے انٹری دی تو سمیرا سکندر کے ہم قدم ہوئی جیسے اس کی بیوی ہو۔ ارمغان کو یہ دیکھ تھوڑا عجیب سا لگا۔ وہ آگے بڑھ کے سکندر کو ویلکم کر رہا تھا تو سمیرا بھی اسلام کرتی عورتوں کی سائڈ بڑھ گئی۔ یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کون ہستی ہے یہ؟ ارمغان کے سوال پہ سکندر کے لب بھینچے۔ بہت مہان ہستی ہے، فرصت میں بتاؤں گا، ابھی اندر چلیں۔ سکندر کے چہرے پہ بھرپور مسکان تھی، ایک خاص چمک جو دلہے کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ کومل نے چھپ کے سارے اوپر سے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ سب سے الگ اور سب سے جدا تھا وہ جو صرف اس کا تھا۔ اللہ نے اسے دے دیا تھا، وہ اپنے نصیب پہ نازا تھی۔ ماشاء اللہ، بہت روپ آیا بھائی تم پہ، آخر پیار کا رنگ چڑھ ہی گیا۔ نینا نے اسے چھیڑا تو کومل شرما کے رہ گئی۔ بھابھی آپ تو تنگ نہ کریں۔ لو میں کیوں تنگ نہ کروں، میرا تو اب وقت آیا ہے، تم نے مجھے تھوڑا تنگ کیا تھا۔ نینا مکمل تیار ہوئی، میکسی میں ابصرہ لگ رہی تھی، جبکہ گولڈن کلر کا حجاب پہنے وہ سب سے الگ تھی، اور کومل کو اس کا یہ انداز بھی بہت بھاتا تھا۔ آنی کومل آنی، نہال بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس کی طرف لپکا۔ کومل نے فوراً اپنی باہیں اس کے لیے وا کی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
अरे भई एहतियात से, अपने लहंगे को देखो, इस बच्चे के मुँह पे ज़ख्म आ जाएँगे। निहाल बेटा पीछे हो जाओ। सुमेरा ने भी निहाल के पीछे आते उसे कोमल से दूर किया। नैना को उसका अंदाज बुरा लगा। आप कौन? नैना तो उसके अंदाज पे सीधी ही हो गई, जिस पे सुमेरा मुस्कुराई और निहाल की जानिब देखा। निहाल बेटा आंटी को बताओ मैं कौन हूँ। सुमेरा की बात पे एक पल को कोमल का दिल धड़का। ये बात अभी किसी को नहीं पता थी कि सिकंदर उससे निगाह का वादा कर चुके हैं। पर निहाल ने अगर सुमेरा को मम्मा कह दिया तो? कोमल ने घबरा के निहाल को अपने पास बुला लिया और उसके गाल पे किस की। मेरा निहाल बहुत प्यारा लग रहा है। भाभी ये निहाल की खाला है। साथ ही कोमल ने तारुफ करवा दिया। सुमेरा ने मुंह बनाते रुख फेरा। अच्छा, पहले तो कभी दिखाई नहीं दी, अब अचानक कहाँ से आ गए? नैना ने तो अपनी वकालत ही शुरू कर दी थी। एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ किस किताब में लिखा है कि वकील बिजनेस में काम नहीं कर सकता। लीगल एडवाइजर के तौर पे वकील का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है, इसलिए पहले रिसर्च करें फिर कमेंट। नॉलेज में इजाफा होगा। नैना बेटा कोमल को बाहर ले आओ। इससे पहले बात सवालत इख्तियार करती बाहर से बुलावा आ गया। नैना कोमल को घूंघट ओढ़ाए अपने साथ बाहर ले जाने लगी तो बाकी लड़कियां भी साथ हो ली, जबकि निहाल को सुमेरा ने अपने पास कर लिया। वो निहाल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। स्टेज पे कोमल को ले जाकर सिकंदर के साथ बिठाया गया तो एकदम वहां होटिंग होने लगी। कोमल की फ्रेंड्स तो प्रोफेसर सिकंदर को कोमल का दुल्हा बना देख अशश कर उठी थी और अब स्टेज पे जाके वो तस्वीरें बनवा रही थी। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर उठा। सिकंदर, कोमल मेरी सगी बेटी नहीं, लेकिन मुझे सगी बेटियों से ज्यादा अजीज है। उम्मीद करता हूँ उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दोगे, और अगर कभी आ भी गया तो उसकी वजह तुम नहीं होगे। हैदर साहब के अल्फाज पे सिकंदर ने उनका हाथ थाम लिया। बेफिक्र रहें, खुद से भी ज्यादा अपनी बीवी की हिफाजत करूंगा। अरमगान से गले मिला तो साथ एक आंख विंग की। कोई नहीं जानता था दोनों में क्या बात हुई, पर दोनों ही मुतमईन थे। निहाल को देखा तो सिकंदर ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। वो भागता हुआ बाप के पास आता उसके गोद में चढ़ गया। एक बाजू से सिकंदर ने निहाल को सीने से लगाया और दूसरा हाथ कोमल की जाने बढ़ाया, जिसे कोमल ने थाम लिया। उसके कामते ठंडे पड़ते हाथ को सिकंदर ने मजबूती से अपने हाथ में ले लिया था और कदम मेन गेट की जाने बढ़ा दिए। क्या हुआ मिसेस, आप क्यों रो रही हैं? अरमगान ने नैना को आंसू बहाते देखा तो उसके पास आता उसे अपने हसार में ले लिया। कोमल के जाने का दुख खुद ही रोना आ रहा है। वो उसके सीने में मुंह छुपाती मनमनाए, रोंदू मत बनो, वरना मेरा बेबी भी रोंदू होगा। अरमगान ने धीरे से उसके पेट पे हाथ रखते उसे एहसास दिलाया तो एक पल को नैना के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। क्या करें अरमगान, कोई देख लेगा। वो थोड़ा घबराई सी बोली तो अरमगान ने सब तरफ निगाह दौड़ाई। कोई नहीं देख रहा, सभी रोने में बिजी हैं। अरमगान ने नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि नैना फिर से उसके सीने पे सर रखी और कोमल को दिल से दुआ देती नम आंखों से मुस्कुरा दी। कोमल को सिकंदर के रूम में पहुंचा दिया गया था और निहाल उसके पास से बिस्तर पे लेटा था। दूर ही सुमेरा सिंगल सोफे पे बैठी हालात व वाकयात का अंदाजा लगा रही थी कि अब उसे आगे क्या चाल चलनी चाहिए कि सिकंदर कोमल के करीब न जाए। और उसकी एक वजह निहाल को उसने कोमल के पास छोड़ा हुआ था ताकि वो सिकंदर के साथ अपनी सुहाग रात न मना सके। निहाल को नींद से आने लगी तो कोमल अपना लहंगा चेंज करने ड्रेसिंग रूम में चले गए और सादा सा नाइट सूट पहन के बाहर आ गए। अरे, तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, अभी तो सिकंदर ने तुम्हें जी भर के देखा नहीं और तुम चेंज भी घर आई। सुमेरा ने अफसोस से कहा। तभी सिकंदर भी अंदर दाखिल हुआ। निहाल को कोमल अपनी गोद में भरते सुलाने लगी थी उसने सुमेरा से, और उसने किसी बात पे कोई तवज्जो न दी। ऐसे महसूस करवा रही थी जैसे सुमेरा वहां हो ही ना। अच्छा हुआ सिकंदर आप आ गए। देखे ना निहाल कितनी जिद कर रहा है कि कोमल के पास सोने। सुमेरा ने जबरदस्ती की मुस्कान सजाए कहा तो सिकंदर ने एक नजर कोमल को देखा, जो सादगी में भी उसके दिल पे छा रही थी। ठीक है तुम जाओ, निहाल यहीं सोएगा। सिकंदर ने अपने रिस्ट वॉच उतार के ड्रेसिंग पे रखते स्पार्टन अंदाज में कहा, आर यू श्योर? आई मीन, आप, आज दोनों की वेडिंग नाइट है तो। सुमेरा ने जानबूझ के बात अधूरी छोड़ दी। यू नो मिस सुमेरा, अब हमारी हर नाइट ही वेडिंग नाइट हुआ करेगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, दरवाजा उस तरफ है। सिकंदर कितने मीठे लफ्जों में से गेट आउट कहा था तो सुमेरा तो जल भुन गई। सिकंदर आप, आप लोग प्लीज आवाज थोड़ी कम करेंगे, निहाल को सोने थे। कोमल ने माथे पे बल डाले और दोनों को देखते कहा, ओप्स सॉरी जान। सिकंदर कान को पकड़ते प्यार से बोला। उसका बोलने का अंदाज और कोमल को देखने का अंदाज सुमेरा से हजम नहीं हुआ तो पाँव पटकते कमरे से बाहर निकल गए। उसके जाते ही सिकंदर ने दरवाजे को लॉक लगाया और शेरवानी उतार के एक तरफ रखती कोमल के पास आता जोड़ के बैठता कोमल रोए। एक नजर सिकंदर को देखा जो उसे फुर्सत से निहार रहा था। निहाल कोमल की गोद में सर रखे सो चुका था। सारा दिन का खेल था, वो गहरी नींद में जा चुका था। थक गई होगी, लाओ इसे मुझे दो।
وہ نہال کو اپنی طرف کرتا، تکیے پہ اس کا سر رکھتا، اس کے ماتھے پہ بال ہٹاتا، اسے چونکا۔ سکندر۔ کومل نے گھٹنوں پہ سر دھرے اس کی جانب نگاہ کی۔ سکندر نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جی سکندر کی جان۔ وہ نہال پہ کمفرٹر درست کرتا، اسے اے سی کی سپیڈ سلو کرتا، کومل کی جانب آتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اسے گود میں بھرے ٹیرس میں آیا جیسے سکندر نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ یہ خوبصورت میٹرس اور اس کے گرد پھولوں کا جال، کینڈلز کی مدھم روشنی، سب کچھ اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ کومل یکٹک دیکھے چلے گئے۔ ہماری ویڈنگ نائٹ کا بندوبست کیا ہے۔ اس کی بات سنتی کومل سر دبائے کام پہ۔ ایسے کیسے کھلے میں؟ اوپر آسمان ہے نا؟ سکندر نے اسے چھیڑا۔ ہاں پر پھر بھی کوئی دیکھ لے گا، اندر چلے۔ وہ پلٹی کے سکندر نے اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ کوئی نہیں دیکھے گا سوائے میرے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ رکھے ریموٹ سے میوزک آن کرتا وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا جھومنے لگا تھا۔ کومل کی مسکراہٹ چہرے پہ ٹھہر گئی۔ کیا ہو گیا پروفیسر؟ کہیں پیکے تو نہیں آئی؟ وہ ایک دم اسے گول گھما گیا۔ کومل گھومتے سیدھا آتے اس کے سینے سے لگی۔ دھڑکنوں نے ایک دم زور سے ادھم مچایا۔ کومل کا سانس حلق میں آیا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی کہ اگلے لمحے اسے پیچھے کی طرف جھکاتا وہ اپنی طرف واپس کھینچ کے سینے سے لگاتا اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ آپ کو تو صحیح ڈانس کی پریکٹس ہے۔ کومل نے گہرے سانس بھرتے سکندر کی تعریف کی۔ دل کی بندی ہو تو اسٹیپ خود بخود نکل آتے ہیں۔ وہ اس کی فراک کی ڈوریوں سے الجھا تھا۔ سکندر پلیز اندر چلے نا، کھلے آسمان کے نیچے کچھ نہیں کرنا۔ ارد گرد چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، کوئی ایک چمڑ گئی تو میں سکندر کہاں سے لاؤں گی پھر؟ کومل نے اسے بازو سے تھامے اندر کھینچا کہ وہ اسے اپنی طرف کھینچتا ایک بازو پہ بچوں کی طرح اٹھا گیا اور اگلے ہی پل ریموٹ سے اس نے ایک بٹن پریس کیا۔ امبریلا کی طرح ایک سایہ اوپر کی طرف اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مکمل ٹیرس کو ڈھک دیا۔ کومل تو لاجواب ہو کے دیکھے چلے گئی۔ یہ سب کیسے؟ اب بھی کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ وہ اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھ گیا تو کومل نے مسکراتے اس کے چہرے کو پیار سے چھوا۔ یس، میرا منہ دکھائے گا گفٹ؟ اس کی فرمائش کو سکندر نے جھٹ سے پورا کرتے اس کے گلے میں گولڈ چین پہنائی اور ساتھ ایک ڈائمنڈ رنگ۔ کومل اس سب کو دیکھتی بے انتہا خوش ہوئی۔ یہ پہلا تحفہ تھا جو اسے سکندر سے ملا۔ بہت پیارا ہے یہ سب، پر مجھے آپ سے کچھ اور بھی چاہیے۔ وہ ناز نخرے سے بولی۔ حکم کرے۔ وہ اس کی فراک کی ڈوریوں کو کھول گیا۔ فراک ذرا سی سرکی تو وہ اپنے تشنہ لب اس کے کندھے پہ رکھ گیا۔ آپ؟ کومل نے ایک دم اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کی سانس گہرے ہوئے۔ بولو جلدی، اب نہیں رہا جا رہا یار۔ جتنی تمہاری طلب ہو رہی تم اتنا ہی ستا رہی ہو۔ سوچ لو، غربت کے لمحات میں گن گن کے بدلے لوں گا۔ پلیز میری بات سنیں سکندر۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گئی۔ آپ اس سمیرہ سے نکاح نہیں کریں گے؟ کومل دل کا ڈر زبان پہ لے آئے۔ سکندر ایک پل کو اسے دیکھتا پیچھے ہٹ گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں، کومل سمجھ نہ پائی۔ وہ رخ پھیر گیا۔ سکندر، کومل نے تڑپ کے اسے پکارا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اندر جاؤ۔ نہال اکیلے ہے، اس کے پاس جا کے سو جاؤ۔ وہ ایک دم ہی بدل گیا تھا۔ کومل کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے، رک کے سکندر کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کر لے نکاح۔ ایک چھوڑ 10 نکاح کر لے، پھر انہی کے ساتھ جا کے ویڈنگ نائٹ بھی بنانا۔ خبردار جو کبھی میرے پاس نہ پائے۔ وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی کمرے کے اندر جانے لگی تو ایک دم سکندر نے اسے اپنے گرفت میں لیا۔ کدھر؟ پہلے اس نکاح کا تو مزہ لے لوں۔ وہ اس کی فراک کو چھیڑتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ سکندر چھوڑے مجھے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولی، لیکن سکندر کی گرفت سے خود کو چھڑا نہ سکی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے سیدھا میٹرس پھیلاتا اس پہ صاحب فگن ہوا۔ کومل کا سانس تھما۔ مجھے دور تو نہ جانے دے، تیری سانسوں میں گھل جانے دے۔ تیرے عشق سے میری زندگی ہے، مجھے خود سے جدا نہ ہونے دے۔ وہ شعر پڑھتا اس کے لبوں پہ قابض اور اگلے پل وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ محبت کی نئی داستان رقم کرتے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے بھی نکاح کریں گے، اب آپ مکر رہے ہیں۔ نہال کو میری ضرورت ہے، میں ہی اس کی ماں کی کمی کو پورا کر سکتی ہوں۔ پہلے اپنی کیلشیم کی کمی تو پوری کر لو، پھر ماں کی کمی بھی پوری کرنا۔ اچانک نینا اور ارمغان کے آنے پہ سمیرا حیر زدہ رہ گئی۔ سکندر ٹانگ بے ٹانگ جمائے بیٹھا اپنے سامنے اپنی بیوی اور بچے کو نہارتا انہی کا ویٹ کر رہا تھا۔ ان کی آتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ارمغان کے بغل گیر ہوا۔ یار کب سے ویٹ کر رہا تھا، اب ڈراپ سین بھی کر دو۔ دماغ کی دہی کر دی اس لڑکی نے، سکندر نے ایک کان کھجاتے کہا۔ جو حکم میرے آقا۔ ارمغان نے ایک آنکھ ونک کرتے نینا کو اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے سمیرا کی جانب بڑھے۔ مس سمیرا، بہتر ہوگا آپ جہاں سے جائیں، جدھر سے آئی ہیں وہاں واپس چلی جائیں، ورنہ جیل کی ہوا کھانے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ سمیرا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ یس، چلو تھوڑا کلیئر سمجھا دیتی ہوں۔ تم جتنے دن یہاں رہی تمہیں کیا لگا ہم چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں؟
सिकंदर भाई ने तुम्हें निकाह की ऑफर इसलिए की कि तुम्हारा ध्यान बटाया जा सके और तुम्हारे बारे में सब इन्फो इकट्ठी की जाए। अब देखो हमारी लुक के तुम्हारा बायोडाटा हमें फ़ौरन मिल गया। तुम एक बहरूपिया हो। तुम्हारी लक की तुम्हारा चेहरा नीलम से मिलता है, लेकिन न जाने किस बेस पे तुम यहाँ नीलम की बहन बन के आ गई। जबकि सब जानते नीलम की कोई बहन थी ही नहीं। पर तुम्हारे कॉन्फिडेंस और दाद देनी पड़ेगी उसे। बहुत बड़ी चाल खेल के तुम यहाँ आई हो। पर अफ़सोस पकड़ी गए। उसके मुँह पे एनवेलप मारते नैना ने उसे उसकी औकात याद दिलाई। वो एक क्लब में डांस करती थी। उसका एक लड़के के साथ चक्कर भी था। उसी ने सुमैरा को ये राह दिखाई थी। वो सिकंदर के जानने वाला था। यो सुमैरा सिकंदर से निकाह करके उसकी जायदाद को हड़पने का पूरा प्लान कर चुकी थी। जबकि बेजान वाला सारा किस्सा झूठ निकला। मुझे माफ़ कर दो। मैं सुमैरा ने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए। माफ़ी क्या माँगती? बेहतर होगा अपना रास्ता नापो और दोबारा इस तरफ मुड़ के भी देखा तो जेल नहीं सीधा ऊपर पहुँच जाऊँगी। नैना की धमकी पर अरमाहाना शश कर उठा। सुमैरा ने एक नज़र उन सबको देखा और वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गई। शुक्र का कलमा पढ़ते वो अपने बैग को चेक करने लगी जिसमें वो कुछ नकदी और गोल्ड चुरा के लाई थी। चलो कुछ तो मिला। अब चलते हैं नए शिकार की तरफ। सुमैरा जैसे लोग भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। न खुद सुकून से रहते न किसी को रहने देते हैं। इसलिए उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना ही मुनासिब है। खुशी की बात तो यही थी कि अब कोमल और सिकंदर की ज़िंदगी में सुकून आ जाना था। थैंक्स यार। आज आप दोनों ने जो मेरे लिए किया मैं उसे सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। सिकंदर ने कल ही अरमाहान से सारी बात कर ली थी और अरमाहान ने रातों रात उस सुमैरा का डाटा निकलवा लिया था। उसका असल नाम टीना था और उसकी क्लब में डांस करने की फ़ोटोग्राफ जो उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है, एडवोकेट नैना ने पलक झपकते सब निकलवा लिया था और सुमैरा और टीना को चलता किया था। सिकंदर भाई इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये हमारा फ़र्ज़ था। नैना ने एक अदा से कहा तो सिकंदर ने अदब से सर तस्लीम खम किया। नैना और अरमाहान के जाने के बाद सिकंदर कोमल के पास आया। चुपचाप क्यों? उसको अपनी आगोश में भरा तो निहाल को बर्दाश्त न हुआ। शी इज़ माई माँ, आप दूर हो जाएं। निहाल पूरा हक जताता बोला तो सिकंदर को खूब तप चढ़े। टिड्डे, मैं ही लेके आया हूँ तुम्हारी माँ को। वो उसे घूर गया। बदले में निहाल ने भी कमर पे हाथ रखे बाप को घूरी से नवाजा। निहाल बाबा से कहो जाके एक और ले आए। इतने हसीन हैं हर कोई पीछे पड़ जाती है। कोमल ने निहाल को गोद में उठाते सिकंदर पे पहला तीर बरसाया। वेरी गुड, जुबान चलने लगी है मैडम की, वरना सुबह तक तो किसी को गिरवी दे के बैठी थी। सिकंदर ने भी दुबदु जवाब देते हिसाब बेबाक किया। हाँ तो अब क्या चाहते हैं, क्या करूं मैं? वैसे मुझे नींद आ रही है, मैं और निहाल सोने जा रहे हैं। आप बैठ के खुद से बात ही करें। वो उसे हरी झंडी दिखाते मुस्कुराहट जब्त करते निहाल को ले कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं पागल हूँ जो यहाँ अकेला बैठूंगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं, निहाल को जल्दी सुला दो, हमारे लिए फायदेमंद होगा। वो पीछे से ऊंची आवाज में बोला तो कोमल के गाल दहक उठे। वलीमा रात को था और उस वक्त दिन का 1 बज रहा था। कोमल ने थोड़ी देर आराम करने मुनासिब समझा, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली ही थी। निहाल के सोते सिकंदर ने उसे दबोचे काउच पे गिराया। पागल हो गया सिकंदर, मुझे डरा ही दिया आपने। अब वो उसकी गोद में बैठते उसे के सीने पे एक मुक्का जड़ गई। रात का रोमांस पेंडिंग है। व्हाट? कौन सा पेंडिंग? एवी ने तंग करे। वो ब्लश करने लगी। चुपचाप साथ दो, बड़ा निहाल उठ गया तो फिर रात को सूट समेत रोमांस करूंगी। फिर तुम्हारी सिस्कियों की भी परवाह नहीं। श्श, चुप। कितने बेबाक हैं आप सिकंदर। पहले तो ऐसे ना थे। वो उसके कॉलर से छेड़छाड़ करती मोहब्बत से बोली। पहले तुम महरम भी तो ना थे। अब सब कुछ तुम ही तो हो। वो उसके लबों को फोकस करता आनी तिश्नगी मिटाने लगा। कोमल ने गहरा सांस भरते खुद को सिकंदर के सपुर्द कर दिया कि जिंदगी उस एक शख्स के साथ तो हसीन थी जो खुद भी हसीन था और उसका दिल भी। उम्मीद है आपको इश्क सुखन पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर आपको रोमानवी और जज्बाती नॉवल सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल उर्दू रोमानवी नॉवेल्स को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।